अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन। सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सबसे बड़ा ख़तरा जिस चीज़ से है वो PDM भी नहीं है, ऑपोजिशन भी नहीं है, वो ख़तरा है जो गवर्नेंस के मसाइल चल रहे हैं जिस पर तनकीद की जा रही है। लोग परेशान हैं महंगाई को लेकर, और एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी ये कि जो बयानात वज़रा की तरफ से आते हैं, या वज़ीर आज़म इमरान खान भी अक्सर बयानात दे देते हैं कि 2 साल बाद वो ये कहते हैं कि 1 साल तो हुकूमत तो हमें पता ही नहीं चला कि हुआ क्या और कैसे मसाइल थे, कितने बड़े ये मसाइल थे, और फिर कुछ वक्फे के बाद इस तरह के बयानात आ जाते हैं कि ये जो मंसूबे हो रहे हैं इनके लिए मज़ीद वक्त दरकार है। इसी पर पहले बात करेंगे और उसके बाद सेनेट इलेक्शन और इससे जुड़े जो सियासी मामलात हैं उस पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर 5 साल बाद जमहूरी इंतखाबी अमल पर तनकीद कर दी है। वो ये कहते हैं कि पार्लिमानी जमहूरियत में हर 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं, इसलिए बदकिस्मती से ऐसे तरक्याती मंसूबे बनाए जाते हैं जिसके इश्तिहार देकर अगले इंतखाबात में अवाम से वोट लिए जा सके। किसी भी मुल्क में 5 साल के दौरान जादुई तब्दीली मुमकिन नहीं है, मुल्क को तवील मुद्दती मंसूबों की ज़रूरत है। इससे कबल भी वज़ीर आज़म एक तकरीब में चीन के निज़ाम हुकूमत की हिमायत करते हुए, और चीन के निज़ाम हुकूमत की जब हिमायत की थी तो इस पर बड़ी तनकीद भी हुई थी, लेकिन वज़ीर आज़म चीन की और मलेशिया की मिसाल देते हैं। वज़ीर आज़म ने चीन की हुकूमत की हिमायत करते हुए कलीलुल मुद्दती मंसूबों और 5 साल बाद इंतखाबात के निज़ाम पर तनकीद वो कर चुके हैं। मुल्क की मौजूदा मसाइल और हालात को मद्देनज़र रखते हुए सवाल हमारा ये होगा। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, महमल सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है, बेनज़ीर शाह हमारे साथ हैं, रसूल बख्श रईस साहब हैं और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। सवाल ये होगा कि वज़ीर आज़म चीन के निज़ाम हुकूमत से मुतासिर दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि मुस्तक़बिल जो है वो 5 साल की मनसूबाबंदी से नहीं बनता, तवीलुल मुद्दती मंसूबे बनाने की ज़रूरत है। और बदकिस्मती से वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक जो गुज़श्ता हुकूमतें रही हैं उनका जो सारा फोकस रहा है वो कलीलुल मुद्दती मंसूबों पर रहा है, और वो कोशिश उनकी ये होती है कि इलेक्शन कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन को जीतने के लिए ये मंसूबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या वज़ीर आज़म का ये बयान दुरुस्त है या गलत है, ये हमारा सवाल है। सबसे पहले रसूल बख्श रईस साहब की जाने बढ़ते हैं। आप कहिएगा रसूल बख्श रईस साहब, ये जो वज़ीर आज़म ने कहा है, बार बार वो ये कहते रहे हैं कि चीन का निज़ाम, उसकी मिसालें देते रहे हैं, मलेशिया की मिसालें देते रहे, फिर उन्होंने 2 साल बाद जैसे उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या मसाइल है और वो हमें समझने में टाइम लग गया, अब फिर उन्होंने यही बात की है कि मज़ीद वक्त दरकार होगा। तो ये बयान ठीक है या ये गलत बयान है, आप बताइए। देखिए, बयान मैं दुरुस्त नहीं समझता, इसलिए कि चीन का अपना निज़ाम है, उसकी अपनी तारीख है, और एक जमाती निज़ाम, कम्युनिज़म, फिर उसके बाद एक पार्टी की आमरीत, वहाँ पे जमहूरियत का ना होना, उस सियासी इस्तेकाम मनसूबाबंदी तो ज़रूर हुई, लेकिन अगर आप उसकी मिसाल देते हैं तो वो पाकिस्तान चीन नहीं बन सकता, ना चीन पाकिस्तान बन सकता है, और ऐसी मिसाल देनी भी नहीं चाहिए। अगर हम जमहूरियत जिस किस्म की भी है, जमहूरियत तो है, वो चल रही है पिछले 70 साल से, कभी उसमें तातुल भी आया है तो उस तातुल के दौरान भी मैं समझता हूँ कि किसी न किसी सूरत में जमहूरियत कायम रही है, तो वो तो हम नहीं बन सकते। जमहूरियत में होता ही यही है कि 5 साल के लिए, 5 साल तो सबसे ज्यादा है, 4 साल के लिए अमेरिका का सदर मुंतखब होता है, वहाँ का ईवान नुमाइंदगान सिर्फ 2 साल के लिए मुंतखब होता है। तो ये कहना कि तब्दीली से मुराद अगर आपका ये है कि आपने मुल्क के अंदर 5 साल में इनकलाब बर्पा कर देना है, तो वो कोई नहीं कर सकता, आप सही कहते हैं, लेकिन जमहूरियत का मकसद ये नहीं है कि 5 साल में जो 70 साल में नहीं हुआ। अच्छा रसूल साहब, इसमें सवाल ये कि इमरान खान जो ये बयान देते हैं क्या ये अकाउंटेबिलिटी को लेकर तो नहीं देते हैं कि वो ये कहते हैं कि वहाँ एहतसाबी अमल अच्छा है, यानी इसका जमहूरियत और आमिरियत से ताल्लुक नहीं है, जो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है उससे इंस्पायर्ड दिखाई देते हैं, वो क्या ऐसा है या नहीं? उससे भी होते होंगे, लेकिन इशू ये है कि सारे आपके जो मंसूबे आपने मुल्क के लिए बनाने हैं उनके लिए 5 साल की जरूरत नहीं। कुछ तो ऐसे हैं जो साल में मुकम्मल, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, कोई ऐसे मंसूबे हैं जिनके लिए 10 साल लगता है। तो आपकी जरूरत ये नहीं है कि आप अगले 10 साल तक रहें, जब तक कि आपने मंसूबा जो शुरू किया है जब तक वो मुकम्मल ना हो। आइंदा जमहूरी हुकूमत जो भी आएगी, मुंतखब हुकूमत, वो उसको मुकम्मल कर लेगी। मैं समझता हूँ कि ये शिकायत जायज नहीं है। 4-5 मसाइल हैं जो एक हुकूमत अपने तौर पे हल नहीं कर सकती। एक आपका बिजली पैदा करना और उसकी तकसीम और उसके ज़िया और कीमत और खरीद में
فرق ہے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے. دوسرا کرپشن ہے ملک کے اندر, بدعنوانی ہے ہر سطح کے اوپر موجود ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے پانی ذخیرہ کرنا ہے, اس کے لیے منصوبہ بندی آپ نے کرنی ہے, اور ایسے بجلی گھر آپ نے لگانے ہیں جو آپ کے قومی وسائل سے چلیں. تو یہ کافی چیزیں کرنی ہے. اسٹیل مل کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے, یا یہ جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے ان کو آپ نے کرنا ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے. پی آئی اے میں کیوں آپ نے تاخیر کر دی ہے؟ یہ تو 5 سال کا منصوبہ نہیں ہے. اس کا مطلب ریلوے کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, یہ 5 سال کا منصوبہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو بجلی کی ترسیل کا اور اس کی تقسیم کا نظام کار ہے, اس میں جو کرپشن ہے اس کے لیے آپ کو 5 سال ضرورت نہیں ہے. تو جہاں قانون سازی کی ضرورت ہے قانون سازی, جہاں آپ نے انتظامی صلاحیت کے لوگ لگانے ہیں وہاں وہ لگائیں. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان بالکل درست نہیں ہے. اگر پارلیمانی نظام اور جمہوریت آپ چاہتے ہیں تو 5 سال کے بعد انتخاب ہوں گے, اگلی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر عوام کے ساتھ کیا کرے. اس کا مطلب آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو مضبوط ہونا چاہیے, اور سسٹم میں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. اگر منصوبہ کوئی اس کی فیزیبلٹی صحیح ہے اور وہ ملک کے فائدے کے لیے, تو دوسری حکومت آ کر اسے کنٹینیو کرتی ہے. بے نظیر آپ کہیے گا, کیا یہ بیانات جو دیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً, کیا یہ اپنے ووٹرز کو بتانے کے لیے, کیونکہ جیسے شیخ رشید نے کہا کہ آخری سال تو الیکشن کا سال ہوتا ہے, تو اب جو کچھ ان کی پرفارمنس ہے خود بھی وہ مطمئن نہیں ہے, تو وہ یہ بیانات دے کے یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن بھی اگر انہیں مل جاتے ہیں تو پھر کہیں جا کر ملک صحیح راستے پر گامزن ہوگا؟ نہیں, میرے خیال سے زہیب, وزیر اعظم کو اب تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے کہ حکومت کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہے. صرف ایک اچھے لیڈر کی نہیں, آپ کو ایک اچھی ٹیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور شاید ان کو اب یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ پچھلے انہوں نے 2 سال ایک انتقامی کارروائی اپوزیشن کے خلاف, اس پہ زیادہ توجہ دی اور گورننس پہ کم توجہ دی. تو اب جب اگلے الیکشن آئیں گے تو وہ کون سا ایسا کوئی بڑا منصوبہ ہے جو وہ دکھائیں گے جس کی بنیاد پہ وہ ووٹ لیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو وزیر اعظم کہتے تھے کہ ہم آئیں گے اور 90 دن میں پورا ملک ہم ٹھیک کر دیں گے. پھر وہ کہتے تھے کہ بس ہمیں 6 مہینے دیں, پھر ہم آپ کو پرفارمنس دکھائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال بھی کافی نہیں ہے, بڑے کم ہے, 5 سال شاید ان کو اور چاہیے. تو دیکھیں, یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اداروں کو مضبوط کرنا. اگر آج آپ ایف بی آر کو ریفارم کریں گے تو آپ کا ٹیکس کا نظام بہتر ہوگا, جس سے ملک کو فائدہ ہوگا اور لانگ ٹرم فائدہ ہوگا. اگر آج آپ پولیس کے سسٹم کو ریفارم کریں گے تو اس سے پوری عوام کو فائدہ ہوگا. تو یہ آپ کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے, چاہے حکومت جس کی بھی آئے اور دوسری حکومت آ جائے, الیکشن ہو جائے 5 سال بعد, یہ ادارے اپنا کام کرتے رہیں, کیونکہ سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے ایک بلو پرنٹ دینا, امپلیمنٹ تو اداروں نے کرنا ہوتا ہے نا. اچھا, لیکن وزیر اعظم اکثر ویسے آج کل لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کے جو اپنے منصوبے ہیں, بڑے منصوبے جو ان کے فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں, اس میں آپ کو پلاننگ ہی نظر نہیں آتی. اب جیسے مثال کے طور پہ کل وزیر اعظم آئے تھے, انہوں نے یہاں پہ درخت لگائے لاہور میں. اچھا, ایک طرف تو وہ ایک جانب تو وہ نئے درخت لگا رہے ہیں, دوسری طرف ایک 100 سال پرانا ایئرپورٹ ہے لاہور کا, والٹن ایئرپورٹ, اس کو بند کیا جا رہا ہے, اور اس کے آس پاس کوئی تقریباً 9000 درخت ہے, کوئی 100 سال پرانے درخت ہے, ان کو ہٹا کے اس پورے ایریا کو ایک بزنس ڈسٹرکٹ بنایا جا رہا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق. تو ایک جانب تو آپ نئے درخت لگا رہے ہیں, دوسری طرف آپ کو 100 سال پرانے جو ہیں وہ درخت کاٹ رہے ہیں. تو یہ کس قسم کی پلاننگ ہے؟ لانگ ٹرم پلاننگ تو چلے دور کی بات ہے, آپ نے تو گرین کور بڑھانا تھا, اور یہ ایک بڑا اچھی مہم ہے. میرے خیال سے پی ٹی آئی ایک واحد پارٹی ہے جو کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کرتی ہے, اس کا فل کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے. لیکن یہ آپ نے پلاننگ کس قسم کی ہے کہ آپ نے گرین کور بڑھانے کی, وہ تو اتنے کا اتنا ہی رہے گا. آپ تو درخت, اتنے پرانے درخت کاٹ رہے ہیں, وہاں پہ جو نرسریز ہیں ان کو ہٹا رہے ہیں, اور پوری لاہور کی سول سوسائٹی جو ہے اس کے بارے میں کوئی ہفتے سے وہ شور مچا رہی ہے کہ یہ آپ اتنی پرانا اور اتنی ایک ہسٹورک بلڈنگ جو 100 سال پرانی ہے, اس کو آپ بند کر کے وہاں پہ آپ کوئی بلڈنگ یا ٹاور کھڑا کر رہے ہیں. جی, تو بے نظیر بھی نہیں کا آپشن ہی لے رہی ہیں. مدد صاحب سے پوچھنا ہے, مدد صاحب آپ یہ کہیے گا, وزیر اعظم نے جو یہ بات کی ہے کہ گزشتہ حکومتیں, اور دیکھا بھی کچھ گیا, آبزرو بھی کیا گیا کہ چوک چورنگی چوراہے ان کو خوبصورت بنا دینا اور سڑکیں بنانا, لیکن اس سے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے برعکس اسپتالوں میں انویسٹ کیا جائے, گورنمنٹ اسپتال بہتر بنایا جائے, جو تعلیم کا نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے. تو واقعی کیا یہ اپروچ رہی ہے گزشتہ حکومتوں کی کہ جو چیز نظر آتی ہے اس پر ہی پیسے لگائے جاتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر ووٹ لیے جاتے ہیں, بہتری کی کوشش نہیں کی جاتی, لانگ ٹرم منصوبے نہیں ہوتے؟
ہاں یا نہیں کا آپشن آپ بھی بتائیے گا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی آپشن تو میں نہیں کا لوں گا، اور دیکھیے ایک بڑی بنیادی چیز ہے، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم کو چھوڑے، عمران خان پاکستان کی سیاست میں 23-24 سال سے ہیں۔ یہ 23-24 سال میں انہوں نے سیاست کی، اپنی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ بڑھاوا دیا، سیاسی جماعت ان کی ملک کی بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھری اتنے سالوں میں، لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے جو دعوے تو کیے تھے، لیکن وہ نظر یہ آتا ہے کہ وہ کام نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میری ٹیمیں سارا کام کر رہی ہیں، ہم نے ہر چیز، ہر پالیسی بنا کے رکھی ہوئی ہے، ہم نے اکنامک پالیسی، باقی جتنی بھی باتیں تھیں وہ یہ سب کیا کرتے تھے۔ جب حکومت ملی تو یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئیں، سمجھ میں آیا کہ آپ نے کچھ کام نہیں کیا تھا، آپ کی ٹیم نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ پھر آپ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ابھی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی 6 مہینے میں کیا ہوتا ہے، ورنہ وہ سارے ٹارگٹ 6 مہینے میں اچیو کرنا چاہ رہے۔ اگر واقعی ان 22 سالوں میں ان کی ٹیموں نے کام کیا ہوتا، یا پچھلے 5 سال میں بھی ان کی ٹیموں نے یہ کام کیا ہوتا، اگر کوئی ٹیم تھی، تو پھر وہ کبھی یہ بات نہیں کہتے۔ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان اسٹیل بنی اس زمانے میں تو اس لیے تو نہیں بنی تھی کہ وہ 4 سال میں اس کے ریزلٹ دینے شروع کر دیے تھے، لیکن انسٹیٹیوشنز جب آپ بلڈ کرتے ہیں، بناتے ہیں، جب ہیوی انڈسٹری لگاتے ہیں آپ، تو اس لیے نہیں لگاتے کہ آپ کی گورنمنٹ آج اگر 73 کا آئین آج سے 50 سال بعد بھی کوٹ ہوگا تو وہ کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو ہی جائے گا۔ آج اگر عمران خان کوئی بنیادی چیزیں، بنیادی مطلب لیکن اس میں یہ بات تو ڈسکس ہوگی نا پھر کہ نیشنلائز کر کے اداروں کو، پھر یہ تو پالیسی کی بھی بات ہو جائے گی نا، مطلب کہ نیشنلائز کیا اداروں کو، پھر اس کے بعد بھرتیاں، سیاسی بھرتیاں، ہم نے محکمے تباہ ہوتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اسی طرح دیکھیں کہ نیشنلائز کر کے اور ایک کی جگہ ہے تو اس کی جگہ 10 بھرتی کر دی اور اس کے بعد پھر ادارہ خسارے میں جانے لگا، تو یہ تو ساری ہسٹری مطلب صاحب یہ بھی پھر ڈسکس ہوگی۔ نہیں تو آپ ڈیبیٹ تو کرنے دیں نا، آپ ایک دم دوسری طرف چلے گئے۔ میں تو ایک ذوالفقار علی بھٹو کے ایرا کو ڈسکس تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو یہ بات آپ سے بنیادی بات یہ کر رہا ہوں کہ جب کوئی بھی حکومت کچھ کام کرتی ہے تو وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے 5 سال میں رزلٹ ملے۔ اصل چیز یہ تھی، آپ نے بنیادی کام، موٹر وے نواز شریف یا شریف نے لگائی، آج جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کوئی موٹر وے کو انڈو نہیں کرتی، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ آج میٹرو تو اٹھا کے دیکھ لیں، میٹرو بنی تو آپ نے BRT بنائی نا۔ تو چیز یہ ہے کہ جب کوئی چیزوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس کی خرابیاں دور کی جاتی ہیں، خامیاں دور کی جاتی ہیں، لیکن جب بھی موٹر وے کا ذکر آئے گا تو آپ کو نواز شریف کا ذکر کرنا پڑے گا، جب بھی 73 کے آئین کا ذکر آئے گا آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کا بات کرنی پڑے گی، جب بھی ایٹمی پروگرام کی بات ہوگی آپ کو بھٹو کو کوٹ کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر آج عمران خان 5 سال میں سمجھتا ہوں بہت ہوتے ہیں، اگر آپ بنیادی آپ کا ہوم ورک ہو تو آپ 5 سال میں بنیاد رکھ دیتے ہیں، اور جب آپ بنیاد رکھ دیتے ہیں تو آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بنیاد رکھی ہے، آپ ہمیں ایک اور ٹینیور دیں گے تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گا۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ چین کا نظام تو بڑا مختلف ہے، تو پھر کیا آپ اتھارٹیرین نظام کی بات کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کلیئر ہوں اس کے، آپ لے آئیں آئینی ترمیم لے آئیں اور تاحیات آپ وزیر اعظم بن جائیں، کر لیں، یہ کر لیں، کام کر لیں، آپ کوئی بھی چیز کر لیں۔ لیکن یہ جب آپ 5 مختلف نظاموں کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ ریاست مدینہ سے شروع ہوتے ہیں اور چینی نظام پر آ جاتے ہیں، تو کلیئرٹی جو ہے سسٹم کے بارے میں انفارچونیٹلی وزیر اعظم کے اندر کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی کہ آپ کون سا سسٹم چاہتے ہیں۔ آپ ٹرکی کا سسٹم چاہتے ہیں، آپ ملیشیا کا سسٹم چاہتے ہیں، آپ چین کا سسٹم چاہتے ہیں، آپ ریاست مدینہ چاہتے ہیں، کلیئر تو ہوں آپ چاہتے کیا ہیں۔ آپ ایک چیز میں کلیئر ہوں، آئینی ترمیم لے کر آئیں، ورنہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ختم کریں، صدارتی الیکشن کر لیں، صدر بن جائیں اور 10 سال کے لیے کر لیں آپ۔ لیکن اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہوگی تو آپ 10 سال حکومت کریں، آپ 15 سال حکومت کریں، آپ چیزوں کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کے پاس ٹیم ہے تو آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں 5 سال رہوں یا میری گورنمنٹ 3 سال رہے، میرے جو بنیادی کام ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ بنیادی کچھ چیزوں کو کریں، بنیادی ریفارمز کر جائیں تاکہ لوگ انہیں اس حوالے سے یاد رکھیں۔ ان کی بہت سی چیزیں ہیں، اس طرح بھی بے نظیر کہہ رہی تھیں کہ کلائمیٹ کے بارے میں کسی گورنمنٹ نے، کسی پارٹی اس طرح ذکر نہیں کرتی جس طرح پرائم منسٹر کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کے بہت سے پر، جیسے احساس پروگرام ہے، ان کا احساس پروگرام جب بھی وہ ہوگا احساس پروگرام کا ذکر آئے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کا لوگوں کو فائدہ ہوا، اس کا ذکر آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ برطانیہ کے پارلیمانی نظام سے
خود بہت متاثر تھے ایک زمانے میں، وہ بہت زیادہ کوٹ کیا کرتے تھے ان چیزوں کو. تو مجھے کنفیوژن لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اپنی باتوں کے یرغمال بن گئے ہیں وہ. جی نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. اور بڑا اہم نقطہ مرزا صاحب نے جیسے اٹھایا کہ آپ بنیاد رکھ دیتے ہیں جو بھی منصوبے ہیں، بڑے منصوبے ہیں، پھر دوسری آنے والی حکومت، اور انہوں نے ایسے کچھ کام گنوائے بھی گزشتہ حکومتوں کے، دوسری حکومتیں اس کو کنٹینیو کرتی ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. میمل آپ کہیے گا، کیا وزیر اعظم کے اس بیان کی وجہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ بڑے منصوبے کوئی ایسے لانچ نہیں کیے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے، پی ٹی آئی حکومت نے، ترقیاتی منصوبے ایسے سامنے نہیں نظر آ رہے ہیں، تو پھر وہ گزشتہ حکومتوں پر ہی تنقید ایک آپشن رہ جاتا ہے اپنے لوگوں کو کچھ میسج دینے کے لیے؟ کیا کہیں گے آپ، نہیں یا ہاں کا آپشن؟ دیکھیے زہیر، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل اس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ٹائم کم تھا. وہ تو کہتے تھے وہ 90 دن میں عوام کی اور اس ملک کی وہ قسمت تبدیل کر دیں گے. ہمیں بتا دیں انہوں نے پہلے 90 دن میں کیا کیا. 90 دن کو چھوڑے، اب تو 2.5 سال ہونے والے ہیں. نہ آپ ایک معیشت بہتر کر سکے، نہ آپ ٹیکس کلیکشن جو ہے کر سکے. وہ لوئسٹ ان ٹرمز آف گروتھ پچھلی دونوں حکومتیں جو ہیں، سیاسی حکومتیں تھیں، ان کا اٹھا کے دیکھ لیں، نیگیٹو ٹیکس گروتھ ہے. اچھا، کرپشن کا پرسیپشن انڈیکس میں بھی ہم نیچے گرے. قرضے جو 2.5 سال میں لیے وہ نون لیگ نے 5 سال میں لیے تھے، آپ نے 2.5 سال میں لیے. اچھا، دوسری چیز جو زہیر میں جس کے اوپر کہنا چاہتی ہوں، بار بار وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایج آف ڈارکنیس میں جو ہے وہ پچھلی حکومتوں نے جو ہے ہمیں ڈال دیا. وہ نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی، وہ ہمیشہ سیاسی جماعتوں اور اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے دیکھیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، خاص طور پہ ایک وزیر اعظم جو کہتے ہیں. دیکھیے وہ کہتے ہیں لانگ ٹرم منصوبے جو ہے نا، جیسے کہ وہ سیاسی جماعتوں نے کیے نہیں، ابھی مرزا صاحب بے نظیر باقیوں نے گنوائے. موٹر وے لانگ ٹرم منصوبہ وہ نواز شریف وغیرہ نے کیا. 10,000 میگا واٹ جو تھی وہ سیاسی جماعتوں نے بجلی جو ہے وہ لگائی، مشرف نے نہیں لگائی. ان کا مارشل لا بھی رہا تھا نا، ان کی بھی ڈکٹیٹرشپ رہی تھی. اچھا، سیاسی حکومتیں وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انٹرنیشنل ایئرپورٹ سارے سیاسی حکومتوں نے کیا. اسٹیل ملز کا ابھی آپ کو مرزا صاحب نے بتا دیا، ذوالفقار علی بھٹو نے کیا. سی پیک گوادر وغیرہ جو سیاسی جماعتیں لے کر آئی. بھاشا ڈیم جو ہے جس کی اوپر کنسنسس پیپلز پارٹی کی حکومت نے بنائی، اور جو زمین وغیرہ تھی وہ نون لیگ نے لی. 70 سالوں میں صرف 2 سیاسی حکومتیں جنہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا، ان میں بھی دونوں کے وزیر اعظموں نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا. تو پھر بھی آپ سیاسی جماعتوں کو ہی برا کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں چائنا کی ہمیشہ اگزامپل دیتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہم کمپیٹ کر رہے تھے. ہم 80s میں چائنا کے ساتھ کمپیٹ کر رہے تھے، ہم 90s تک انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کر رہے تھے. سوچے کہ اب ہم کیوں ان سے پیچھے ہیں، کیونکہ پہلے تو ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، 2 ڈکٹیٹرشپ اس دوران رہی. اس کے علاوہ جو 10 سال جو سیاسی جماعتوں کی حکومتیں رہی، وہ ایک بھی جماعت نے اپنی جو ہے ٹینیور کمپلیٹ نہیں کیا. ایک بھی حکومت نے، سیاسی حکومت نے اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کیا. پھر آپ الزام سیاسی جماعتوں کو دیتے ہیں، یہ بہت خوفناک بات ہے. اس طرح کی چیزیں وزیر اعظم صاحب کو نہیں کہنی چاہیے. اپنی ناکامی چھپانے کے لیے آپ کے پاس کوئی منصوبے نہیں ہیں، آپ نے کوئی کام نہیں کیا، 2.5 سال گزر گئے ہیں، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ جا کے اگلے الیکشن میں کیا جا کر بات کریں گے. اس لیے آپ صرف اور صرف سیاسی جماعتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. آلموسٹ سارے کے سارے لانگ ٹرم پروجیکٹس جو ہے پاکستان کے اندر وہ سیاسی جماعتوں نے کیے ہیں اور سیاسی حکومتوں نے کیے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کی باتیں اور ان چیزوں کے پیچھے بالکل نہیں چھپنا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو. ان کا بالکل یہ بات درست نہیں ہے. جی نہیں کا آپشن آپ لے رہی ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے. بے نظیر آپ سے کامنٹ اس پر میں چاہوں گا کہ یہ جو بیانات دے رہے ہیں، کیا یہ الیکشن میں اپنے ووٹر سپورٹرز کو ایک پرسیپشن ایسا بنانے کے لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں مزید وقت درکار ہے، اور کیا لوگ یہ سمجھیں گے بات، یا پھر واقعی اعتراف ہے یہ ان کی طرف سے کہ ہم نہیں کر پائے جس کے لیے آپ نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا؟ دونوں باتوں پہ آپ ذرا بتائیے گا. میرے تو خیال سے اعتراف ہی ہے زہیر کہ آپ نے ہمیں جو ٹائم ہم کچھ کر نہیں پائے، اور میرے خیال سے بڑی جلدی انہوں نے اپنے ووٹرز کو بتا دیا ہے. میرے لیے زہیر یہ بڑی ایک خطرناک بات ہے کہ وزیر اعظم اکثر جو ووٹرز کو اپنے میسج بھیج رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں وہ چائنا کی، جہاں پہ جمہوریت حقیقی معنیوں میں نہیں ہے. آپ کسی اور ملک کی مثال نہیں دے رہے، آپ چائنا کی مثال دے رہے ہیں. تو اس سے سوال تو وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں جمہوریت کے بارے میں، جس کے وہ خود بینیفیشری ہیں، وہ خود الیکشن جیت کے آئے ہیں. وہ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں جمہوریت کے بارے میں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ وزیر اعظم نے جمہوری نظام پہ تنقید کی ہو. جی اچھا مرزا صاحب آپ سے ایک چیز یہ کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا اس پہ بتائیے گا، میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ لولی لنگڑی جمہوریت آمریت سے بہتر ہے. اب یہ لولی لنگڑی جمہوریت ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں،
اور اس میں عوام تو سفر ہی کر رہے ہیں، ہر دور میں اگر دیکھیں تو عوام سفر ہی کر رہے ہیں، تو کیا یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا اور کوئی بہتری نہیں آئے گی؟ کیونکہ یہ بڑا آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ لولی لنگی جمہوریت تو ہے نا جی، تو یہ ذرا اس پہ تھوڑا کامنٹ کیجئے گا آپ ضرور۔ دیکھیے ہماری سیاسی جماعتوں کی بے شمار غلطیاں ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے اپنے اندر جمہوریت نہیں لے کر آئے، انسٹیٹیوشنز بلڈنگ میں ان کا رول بہت ہی میرا خیال ہے بہت ہی کرمنل ہے میرے لحاظ سے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہم سسٹم کو چلنے نہیں دیتے۔ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ سسٹم کو ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ اس کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ آپ 89 میں 88 کے الیکشن سے پہلے آئی جی آئی کی تشکیل کس نے کی، 89 کے الیکشن میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے کون تھا، یہ حقائق آن ریکارڈ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہوا میں باتیں ہیں۔ 90 کے الیکشنز کو 2012 میں جا کے کہا گیا کہ وہ الیکشن ریگ تھے۔ اصغر خان کیس جو ہے وہ پچھلے 20 سال سے پڑا ہوا ہے، اور اگر اس پوری سیکوینس کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو اگر ان سیاسی جماعتوں کو، یعنی خود ایون جو جنرل ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کو بنایا تھا ان کو ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا، تو اگر سیاسی جماعتیں اپنے ٹینیور پورے کرتی، 5 سال ٹینیور پورے کرتی، تو آج شاید وزیر اعظم کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چیز یہ ہے کہ کوئی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کا جواب جو ہے یہی ہوتا ہے کہ آپ بہتر ڈیموکریسی لائیں۔ عمران خان بھی تو اس ڈیموکریسی کی پیداوار ہے نا، عمران خان اسی سسٹم کی پیداوار ہیں جس کو وہ فلاٹ سسٹم کہتے ہیں۔ اسی سسٹم نے عمران خان کو پاپولر لیڈر بنایا ہے، اسی سسٹم نے ایک نئے ووٹر کو سامنے لایا جس نے عمران خان پہ اعتماد کیا ہے۔ یہ ایسے ہی تو نہیں بنے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم تیزاب میں اٹھا کے ڈال دیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جلاد کے ذریعے تو کام ہوتا رہا ہے۔ ایوب خان کے پیریڈ میں جلاد کے ذریعے سیاسی جماعتوں سے باقاعدہ جی، لیکن مولانا صاحب وہی بات ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسی سسٹم نے اور یہی ووٹرز نے دیا ہے، لیکن اپوزیشن اس بات کو نہیں مانتی، اور یہی اپوزیشن کا رویہ جو ہے، اور اس میں حکومت کے بھی ہم کردار کی بات کریں گے کہ یہی رویہ جو ہے یہی جمہوریت کو پنپ، اس میں کردار ہے، کار فرما ہے یہ رویہ کہ جو جمہوریت کنٹینیو نہیں ہو پاتی۔ اپوزیشن کا آرگومنٹ کمزور ہے، اپوزیشن کا 2018 کے الیکشن کے بارے میں جو ہے، لیکن الیکشن میں ریگنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے ثبوت ہیں کہ الیکشن مینج ہوئے تھے گورنمنٹ بنانے میں۔ آپ پوچھ لیں، آپ یہاں خود حکومتی اتحادیوں سے پرائیویٹلی گفتگو کر لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ پی ایم ایل کیو کو کیسے مینج کیا گیا، لیکن بالکل پاکستان کو کیسے صاحب نے یہی کہا کہ اگر حکومتیں اپنا ٹینیور پورا کرتی تو یہ مزید مضبوط، لیکن اس میں خاص بات یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کام کرنا پڑے گا، سیاسی لیڈرز کو یہ سوچنا پڑے گا، اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی، اگر اپوزیشن میں ہے تو بھی اس جمہوریت کی بہتری کے لیے اور اس کو نرچر کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا، اور حکومت میں ہے تب بھی بشمول پی ٹی آئی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، اور سینٹ الیکشن چل ہی رہا ہے معاملہ، اس پر سیاسی بیانات بھی بہت تیز ہو رہے ہیں، اس کی بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سینٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ جیسے جیسے سینٹ الیکشن قریب آ رہے ہیں، ملکی سیاست میں گرما گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تمام سیاسی پارٹیز نے اپنے اپنے امیدواروں کا اعلان بھی کر دیا ہے، ساتھ ہی ایک دوسرے پر الزامات کی جنگ بھی جاری ہے۔ انتخابات 3 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں، مگر ابھی تک رائے شماری کا طریقہ کار واضح نہیں ہو سکا ہے، نہ تو سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی واضح احکامات آئے ہیں، کوئی رائے سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے، اور نہ ہی اپوزیشن حکومتی صدارتی آرڈیننس کو ماننے کو تیار ہے۔ تو ابھی تو اگر یہ کہا جائے کہ کچھ یعنی سمجھ نہیں آ رہا کہ آرڈیننس کے ذریعے ہوں گے یہ انتخابات، یا پھر جیسے آج بھی بات کی ہے اپوزیشن کے لیڈرز نے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو آئین میں طریقہ کار ہے اس کے مطابق خفیہ بیلٹ سے جیسے ہے ویسے ہونا چاہیے۔ تو ایسے میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ پارٹی کو توڑنے کی تاریخی کوشش ہوئی، لیکن نون لیگ نہیں ٹوٹی۔ سینٹ الیکشن سے قبل اراکین کو فون کر کے وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مریم نواز کے اس بیان پر سوال ہمارا کچھ یوں ہے کہ مریم نواز کا سینٹ الیکشن سے قبل وفاداریاں تبدیل کروانے کا الزام، کہتی ہیں مسلم لیگ نون کو توڑنے کی تاریخی کوششیں ہوئی ہیں لیکن نون لیگ نہیں ٹوٹی، اراکین کو فون کر کے وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کیا مریم نواز کا بیان درست ہے یا نہیں، یہی ہمارا سوال ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب کہیے گا، یہ وہی نیریٹو مریم نواز کا ہے جو کہ وہ کبھی اس میں تیزی آ جاتی ہے، کبھی تھوڑا سا مائلڈ ہو جاتا ہے، لیکن بات وہ یہی کر رہی ہے آج بھی، درست ہے بیان آپ کی نظر میں یا صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ان کے اراکین ٹوٹے نہیں
تو پھر کیا کوشش ہوئی؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پارٹی ابھی تک منظم ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے، اراکین ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو فون سے تو کوئی دباؤ نہیں پڑتا. اور اگر ایسا دباؤ ہے کہ مؤثر ہے تو پھر ان کی پارٹی کے لوگ ٹوٹ جاتے. ان کو کوئی یہ خطرہ بھی نہیں ہے، وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ جو سیکرٹ بیلٹ ہے اس سے ووٹ ہونا چاہیے، اس کے اوپر وہ ضد کر رہے ہیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بالکل محفوظ ہے، ان کو کوئی خدشات نہیں ہے. تو پھر یہ اس قسم کے بیانات دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ صرف اپنے آپ کو وکٹم ظاہر کرنا اور معتوب ظاہر کرنا اور سیاسی شہید بننے کی کوشش کرنا میرا نہیں خیال ہے. ہو سکتا ہے یہ کوشچن دیکھیں ہر طرف سے ہے. یہ تو آپ نے دیکھا کہ 2018 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پی کے اسمبلی میں 3 اراکین تھے، ان کے 2 سینیٹر کیسے ہو گئے؟ وہ تو ہضم کر گئے، چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے. آخر وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ دیا، وہ آپ کے سامنے ویڈیو بھی آ چکی ہے، سب کچھ آ چکا ہے. تو یہ کوششیں دونوں جانب سے ہیں، اور اس قسم کے بیانات دینے سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی، میں تو ذاتی طور پر جی. اور رسول صاحب وہ یہ بھی کہتی ہے، جو معاملہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہارس ٹریڈنگ ختم ہو اور ہم بھی شو آف ہینڈ کا، لیکن یہ کہ یہ اس حکومت کی قسمت میں نہیں ہے کام. یہ کام جو نمائندہ حکومت ہوگی عوام کی اس کی قسمت میں ہوگا. اور ہم دیکھیں یہ ان بیانات کو تو میں زیر بحث لانا بھی مناسب نہیں سمجھتا. کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، دوغلا پن ہے نا، کہ آپ چاہتے ہیں کہ شفافیت ہو، اور آپ پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی اس کے اوپر آپ اتفاق کر چکے ہیں، اور سینٹ کے اندر جو ایک کمیٹی آف دا ہول ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں، ان میں بھی ایک ایگریمنٹ موجود ہے کہ کھلی رائے دہی سے انتخابات ہونے چاہیے. یہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے. یہ تو مذاق ہو رہا ہے جمہوریت کے ساتھ بھی، عوام کے ساتھ بھی، کہ سب کو معلوم ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے، اور یہ سیکرٹ بیلٹ کی وجہ سے دھاندلی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کہنا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہونے چاہیے. یہ دیکھیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو عوام کو اتنا، وہ یہ کہہ رہی ہے نا کہ بیلا فائٹ یعنی بدنیتی پہ مبنی ہے یہ، یعنی اب ان کی ضرورت کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، یعنی انہیں ضرورت اب شو آف ہینڈ کی ہے تو حکومت شو آف ہینڈ، ورنہ چیئرمین سینٹ کے لیے جو انہوں نے کیا تھا وہ سب کے سامنے. بدنیتی میں استعمال نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست میں بیان بازی ہے اور سیاسی مکالمہ اور اس کی جو سطح ہے وہ اتنا نیچے گر چکی ہے کہ اس قسم کے بیانات کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں سنجیدگی سے غور کر کے زیر بحث بھی لانا چاہیے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان جو دیا انہوں نے نامناسب بیان ہے. بے نظیر آپ یہ کہیے گا، مریم نواز نے وہی بات کی ہے کہ وفاداریاں تبدیل کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، سب کے سامنے ہے. اور پھر یہ جو دوسری میں نے بات کی ہے شو آف ہینڈ سے متعلق جو ان کا موقف ہے، حالانکہ شاہد خاقان عباسی نے آج واضح بات بھی کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں اب کوئی ایسا موقع نہیں ہے، اور پارلیمنٹری کمیٹی کوئی بنتی تو بنتی، لیکن اب جو آئین میں طریقہ کار ہے اس کے تحت ہی ہوگا. دیکھیں پہلے تو زہیب، جو میں ان کا بیان سن رہی تھی مریم نواز شریف کا، تو انہوں نے یہ میرے خیال سے پہلی دفعہ یہ واضح ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 7 سینیٹرز تھے مسلم لیگ نون کے جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، جب 2019 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو انہیں پارٹی لائنز کے خلاف ووٹ دیا تھا. تو یہ پہلے نمبر کبھی میرے خیال سے کبھی سامنے نہیں آیا تھا. ایک میڈیا رپورٹ چل رہی تھی کہ زیادہ تر جو تھے پیپلز پارٹی کے تھے، شاید 5 مسلم لیگ نون کے تھے. یہ پہلی دفعہ یہ ایک نمبر ہمارے سامنے آیا ہے کہ 7 مسلم لیگ نون کے سینیٹرز تھے جنہوں نے پارٹی کے خلاف ووٹ دیا تھا اور ساجد سنجانی کو دیا تھا. تو میرے خیال سے کہ بات کر رہی تھی ان پہ دباؤ تھا، ان کو فون کالز آتی تھی، ان کو فائلیں دکھائی جا رہی تھیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کا نام بتائیں کہ وہ کون سینیٹرز تھے، کیونکہ یہ تحقیقات آپ نے وعدہ کیا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا 2 سال پہلے کہ آپ یہ رپورٹ سامنے لائیں گے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ کون سینیٹرز تھے جنہوں نے پارٹی لائن کے خلاف، اس کا جواب عظمیٰ بخاری یہ دیتی ہیں جو ان کی ترجمان ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں آپ جس نے خریدا ہے نا وہ ہمیں لسٹیں دے دے، ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. یہ عظمیٰ بخاری جو ان کی ترجمان ہے ان کا موقف ہے کہ ہمیں نہیں پتا، جس نے خریدا ہے وہ ہمیں لسٹیں دے کون سے بکے تو ہم ان کو نکال دیتے ہیں. یہ آرگومنٹ نہیں تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ 7 آپ کے سینیٹرز تھے؟ مطلب آپ نے کوئی نہ کوئی تو کارروائی کی ہوگی نا، انٹرنل پارٹی کارروائی ہوگی. تو صرف یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہ کون سینیٹرز تھے، یہ بھی زہیب جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو فون کالز کرتے تھے، جو ان کو فائلیں دکھا رہے تھے.
کیونکہ دیکھیں مسلم لیگ نون یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انہوں نے بڑی جارحانہ تقریریں کی ہیں، بڑے بڑے نام لیے ہیں، تو یہ نام بھی آپ کو سامنے لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے ملک میں یہ الزام اکثر لگتا رہتا ہے کہ دباؤ پڑتا ہے. ایک سابق ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ان پہ دباؤ تھا، تو یہ الزام اکثر لگتا رہتا ہے، تو اس پہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے اور ایک ٹرانسپیرنٹ پبلک طریقے سے ہونی چاہیے. جہاں تک شو آف ہینڈز کی بات ہے، میرے خیال سے یہ الیکشن تو بہت مشکل لگتا ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگا. میرا نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا. دیکھیں اوپن بیلٹ میں بھی جو لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، دو آپشنز ہیں. ایک تو یا تو آپ بیلٹ پیپر پہ نام لکھ دیں ایم این اے اور ایم پی اے کا، اب وہ بیلٹ پیپر پرنٹ ہونے سے پہلے ہی آپ کو وہ فیصلہ کرنا پڑے گا، جو بڑا مشکل لگتا ہے. دوسری آپشن یہ ہے جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن والے دن آپ ایک پولنگ ایجنٹ اپنا نامنیٹ کر دیں اور اس کو وہ جو ایم پی اور ایم این ایز ہوں گے وہ اپنا بیلٹ پیپر دکھائیں گے ڈالنے سے پہلے. تو یہ ایک آپشن ہے جو اگر فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا تو اس سے ذرا اوپن بیلٹ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بڑا مشکل لگتا ہے. 3 تاریخ کو تو آپ کے سینٹ کے الیکشن ہے، اس سے پہلے وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے اسکروٹنی کا، وڈرال آف کینڈیڈیٹس کا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اوپن بیلٹ سے، اور شو آف ہینڈز تو بالکل ہی بات کافی دیر پہلے ختم ہو گئی تھی، کیونکہ سینٹ میں تو پروپورشنل ووٹنگ ہوتی ہے، اس میں تو آپ شو آف ہینڈ کر نہیں سکتے، وہ تو آپ ووٹ ہی اسی طرح کرتے ہیں، پہلا پریفرنس. اوپن بیلٹ پہ آپ دیکھنا پڑے گا کہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن مشکل لگتا ہے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. نواز صاحب آپ یہ کہیے گا جو مریم نے بیان دیا ہے، کیا واقعی یہ بیان دینے کی ضرورت تھی مریم کو؟ اور وہ جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی اس کا بتا رہی ہے کہ فائلیں وغیرہ اور یہ وہ ساری چیزیں، اور پھر سینٹ کے انتخاب پر بھی جو ان کا موقف ہے، یہ صحیح بیان ہے، اس وقت دینا چاہیے تھا، بر وقت ہے، یا پھر کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی، ان کالڈ فار تھا؟ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک خوف شو کر رہا ہے کہ کہیں ان کو موجودہ الیکشنز میں بھی اپنے لوگ جاتے ہوئے نہ نظر آ رہے ہوں پنجاب اسمبلی میں. دیکھیے یہ جب ٹائم ہوتا ہے نا، یہ الیکشن سے بالکل پہلے جب یہ بیانات آتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں. میں تو ابھی جس طرح بے نظیر کہنی تھی، نام تو چھوڑیں، آپ نے ان کے خلاف کارروائی کیا کی؟ فائلیں کن کی دکھائی جاتی ہیں؟ جن کی فائلیں ہوتی ہیں، اور وہ فائلیں ظاہر ہے آپ کی کوئی کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوگی، وہی والی فائلیں ہیں نا، ورنہ تو آدمی لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی فائلیں دکھا کر اگر آپ اپنی پارٹی کے مرضی کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ کمزور ہیں، کہیں نہ کہیں گلٹ ہے آپ کا، جس کی وجہ سے آپ ان کے کہنے پر ووٹ دے رہے ہیں. تو میں تو مریم نواز صاحبہ سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ لے لیں ان ساتھ، نام چھوڑیں، آپ ان سب کو فارغ کریں جنہوں نے آپ کی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور ان کو بھی فارغ کریں. کہ اب عمران خان سے آپ جو 50 اختلاف کریں، لیکن انہوں نے اپنے ایم پی ایس کو نکالا، تو اپنے ایم پی ایس کے خلاف اچھی بڑی تعداد میں، میرا خیال ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ریکارڈ کوئی کبھی اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکالے گئے ہوں. تو یہ ایک مثال تو انہوں نے قائم کی. اب آج وہ اس مثال میں ترمیم کر رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے کہ میں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی، حالانکہ میرے خیال میں انہوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، یا کم سے کم جن لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے انہیں پتا ہے کہ کون کون لوگ تھے. لیکن مسلم لیگ نون اس وقت یہ بات کہہ کے جو ہے ایک انجانے خوف کا اظہار کر رہی ہے کہ شاید اس کے ایم پی ایس کو پنجاب میں توڑا جا رہا ہے، اور یہی صورتحال. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نامناسب، یہ اس وقت کی ضرورت نہیں تھا اور یہ کمزوری دکھا رہا ہے. مہمان آپ کہیے گا، جیسے مدن صاحب نے بھی کہا کہ اندر پارٹی کے اندر یہ کمزوری کی غمازی کرتے ہیں، اس طرح کے بیانات اور نہیں دینے چاہیے. رسول بخش صاحب نے بھی کہا کہ یہ کچھ یہی تاثر اس سے جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ بیان اگر ویسے دیکھا جائے ہسٹوریکلی تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹھیک بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت دینا ٹھیک بات ہے؟ دیکھیں صاحب، جو ہسٹوریکلی آپ نے بات کی نا، تو وہ تو ہوا بھی. پیناما کے بعد بالکل کوشش کی گئی کہ نون لیگ کو توڑا جائے. ہم نے دیکھا کچھ لوگ 2018 کے الیکشن سے پہلے وہ سوئچ بھی کر گئے پارٹی. اس کے بعد بھی جو ایک سلسلہ چلتا رہا، کیسز جو بنائے گئے، پھر یہ اریسٹ جو نون لیگ کے لوگوں کا، اور بھی اس طرح کے ہم نے پریشر ٹیکٹکس دیکھے. لیکن نون لیگ ٹوٹی نہیں. اس طرح جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی نا کہ پیناما کے بعد جس طرح تتر بتر ہو جائے گی، ہم نے بہت سنا، وہ نہیں ہوا.
अच्छा, तो ये वाली चीजें तो हमने हिस्टोरिकली देखा है, अभी भी शायद हो रही हो, कुछ लोगों को स्विच कराना चाह रहे हो। जहां तक सेनेट की बात है, देखिए इसमें सच्चाई तो हो सकती है, मैं ये नहीं कहूंगी बयान दुरुस्त है या नहीं, मैं इस पे ऑप्शन इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि ये मरियम नवाज साहब भाई बेहतर जानती होंगी वो नून लीग के अंदर किनको क्या फोन कॉल्स आ रहे हैं, बता रहे होंगे, वो अपनी पार्टी के लोगों को बता भी देते हैं क्या प्रेशर जो होता है वो उनके ऊपर डाला जा रहा होता है। और वो वही बात है जिस तरह हमने सादिक संजरानी के जो इलेक्शन के अंदर अभी देखा था, जो रिसेंट वाले में, कि इनके लोग और पीपल्स पार्टी के लोग जो पूरे एक ऑपोजिशन की अलायंस थी और उन्होंने कहा था कि हम जो है हटा देंगे, इनको नहीं हटा पाए। उनके अपने ही लोग, यानी कि उनमें से ही जो थे, जिसपे आज बेनजीर जो कह रही है कि 7 लोगों का उन्होंने कहा कि हमें मालूम है हमारे 7 लोग थे, तो यानी कि कुछ कोई तो वजह हुई ना, वो बेशक डराया धमकाया गया, वो फोन कॉल्स हैं, वो फाइल्स हैं, वो कोई और चीज है, आपकी 10 चीजें होती हैं, तो ये तो हो सकता है। और जिस तरह मज़हर साहब ने बात की, मैंने भी एक दो बार पहले भी मैं ये बात कर चुकी हूँ कि नून लीग की जो 4 से 5 सीटें अगर बनती हैं जो पंजाब में, तो हो सकता है उनको ये जब सीक्रेट बैलेट होगा, और मोस्ट लाइकली क्योंकि सीक्रेट बैलेट ही होगा, अभी तक लग नहीं रहा कि शायद ओपन बैलेट के किसी तरीके से कर सकें, तो सीक्रेट बैलेट के अंदर अगर उनकी एक आधी सीट इधर उधर होगी, 1-2 सीट, तो फिर नून लीग बोलेगी कि हमारे मेंबरान के ऊपर प्रेशर डाला गया या हमारे मेंबरान को इधर उधर किया गया, जो कि जाहिर बात है किया गया, लेकिन कोई निशानदेही उन मेंबरान की नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई वीडियोज आएंगी या उनकी कोई चीज आएगी, बस वो जो भी जिस भी तरीके से इधर उधर हुए होंगे वो वैसे ही रहेगा, वो भी सीक्रेट बैलेट की तरह सीक्रेट ही रहेगा कि किसने किसको वोट दिया। तो ये एक डर है नून लीग को भी है, तो हो सकता है दुरुस्त, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं ले रही है, लेकिन वो ये कह रही है कि अगर जैसे सबने कहा कि अगर कोई ऐसे अरकान है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी उन्हीं पर बनता है, और उनको कार्रवाई उनके खिलाफ करनी बीच में के जो लोग बिके। अब ये सारा मामला आपने इसके बारे में बहस भी सुन ली। जैसे जैसे सेनेट इलेक्शन करीब आते जाएंगे, $1 मिलियन क्वेश्चन यही बनेगा कि किस तरीक़ेकार के तहत सेनेट इलेक्शन होंगे, और सुप्रीम कोर्ट की राय मुकद्दम है, बड़ी अहमियत की हामिल राय है, क्या राय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती है ये भी देखना होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। ज़ोहेब हसन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।